नाज़रीन, ट्रंप के स्पेशल इन्वॉय गजा में गए हैं और बताया जा रहा है कि फ़लस्तीनी कमांडर्स के साथ उसकी मुलाकात हुई है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स के जो ट्रंप के इन्वॉय हैं उनकी फ़लस्तीनी कमांडर्स के साथ गजा के अंदर मुलाकात हुई है। और दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस है वो वेस्ट बैंक के अंदर, वो गजा के अंदर मजबूत होती चली जा रही है। और इजराइल से फ़लस्तीनी हीरोज़ का रिहा होना, फ़लस्तीनी कैदियों का रिहा होना किसी तौर पर कबूल नहीं हो रहा। और सेलिब्रेशंस करते हुए फ़लस्तीनियों के ऊपर वेस्ट बैंक के अंदर गोलियां भी चलाई गई हैं। और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस वेस्ट बैंक के अंदर भरपूर सामना कर रही है और इजरायली फौज की हलाकतें शुरू हो गई हैं। इजरायली फौज की हलाकतें शुरू हो गई हैं, जिससे नेतन्याहू के ऊपर और ज्यादा प्रेशर जो है वो आ रहा है। अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेतन्याहू की ट्रंप के साथ मुलाकात भी होने जा रही है और जो मुख्तलिफ राउंड्स हैं प्रिजनर एक्सचेंज डील के, वो भी इस वक्त जारी हैं। कल बरोज़ हफ्ता जो है वो अमेरिकन जो हॉस्टेजेस हैं उनको भी रिहा किया जाएगा। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हम बात करेंगे स्पेशली मोहम्मद अल दैफ के बारे में, कमांडर इन चीफ कस्साम ब्रिगेड के हमास के, जो कि इस वक्त शहीद हो चुके हैं। उनकी शहादत अनाउंस कर दी गई है। तो 22 साल तक वो रहे कमांडर इन चीफ और एक अहद गुजारा है उन्होंने। टनल्स और मिसाइल्स और रॉकेट्स और ड्रोन्स और साइबर यूनिट्स, क्या कुछ नहीं बना। और ट्रेनिंग एकेडमीज, ये जो पूरी आपको हमास आर्मी नजर आ रही है, इसके पीछे अगर आप किसी वन पर्सन का नाम लें तो वो मोहम्मद अल दैफ थे। तो उनके हवाले से भी आज बड़ी खुसूसी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आगाज़ हम करते हैं ट्रंप के जो स्पेशल इन्वॉय हैं स्टीव विटकॉफ, इनका दौरा हुआ है गजा का। मतलब ये पहला किसी अमेरिकन हाई ऑफिशियल का पिछले 15 महीनों में दौरा है गजा का। और गजा में ये बताया जा रहा है कि इनकी हमास रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात हुई है। ये बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और नेत्ज़रीम कॉरिडोर का इन्होंने दौरा किया और काफ़ी देर इन्होंने वहाँ पर गुजारा। और इजरायली जो सिक्योरिटी है वो भी इनके साथ नहीं थी, इजरायली सिक्योरिटी इनके साथ नहीं थी। गजा के अंदर अमेरिकी इन्वॉय फिर रहा है। जरा दो हेडलाइंस देखिए। न्यूयॉर्क टाइम, टॉप यूएस इन्वॉय मेक्स रेयर ट्रिप टू गाजा स्ट्रिप to bolster ceasefire. Trump's Middle East envoy visit Gaza before meeting with Netanyahu. अब नेतन्याहू के साथ इसके कल मीटिंग हुई थी, उस बारे में हमने आपको बताया था। लेकिन उस मीटिंग के हवाले से कुछ मजीद डेवलपमेंट सामने आई हैं और नेतन्याहू के अलावा इसकी समुद्रेज के साथ भी मीटिंग हुई है, उसकी भी डिटेल्स है वो सामने आ रही हैं। तो इसकी जरा हेडलाइन देखिए। यानी गजा में जाकर जो हमास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मुलाकात करना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और उसके अलावा फिर नेतन्याहू से क्या बात हुई है और समुद्री से क्या बात हुई है। ट्रम्प्स इनवॉइस सेज गाजा डील गोइंग वेल, इंप्लीमेंटेशन मस्ट रिज्यूम। अभी पहला फेज और उसके बाद दूसरे फेज के लिए नेगोशिएशंस मंडे से शुरू हो रहे हैं। मंडे से अगला जो फेज है उसकी इंप्लीमेंटेशन। और जो है ना, समुद्रेज ने कहा है कि पहले फेज के बाद ही हमला करेंगे और नेतन्याहू भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है। तो स्टीव विटकॉफ ने आकर कहा है कि तमाम मरहले मुकम्मल होंगे, यानी सीज फायर जो है वो मुकम्मल इंप्लीमेंट होगा, सीज फायर जो है वो जारी रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, रिकंस्ट्रक्शन एंड सऊदी इजरायली नॉर्मलाइजेशन। रिकंस्ट्रक्शन गजा की और इजराइल और सऊदी अरब की रिकंस्ट्रक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि इन्होंने पहले दौरा किया सऊदी अरेबिया का और सऊदी अरेबिया से ये सीधे गजा गए हैं और गजा के बाद नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है। विटकॉफ मीट्स फ्रीड सोल्जर्स, एक्स हॉस्टेजेस, ऑफिशियल्स, स्ट्रेस कमिटमेंट टू फुल डील। यानी कि स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है, जो कि ऑन पेपर कंप्लीट सीज फायर है, ठीक है ना, पार्शियल सीज फायर नहीं, कंप्लीट सीज फायर है, इसके ऊपर अमल दरामद होगा। नेतन्याहू एंड इजरायली ऑफिशियल्स दैट द प्रिजनर एक्सचेंज डील एंड सीज फायर इन गाजा आर एडवांसिंग वेल एंड मस्ट कंटिन्यू टू बी इंप्लीमेंटेड। समुद्रेज के साथ मुलाकात की, नेतन्याहू के साथ मुलाकात की और इसमें उसने कहा कि इसको जो है वो फुल इंप्लीमेंट करना है। और समुद्रेज के साथ उसने अलग से मुलाकात करते हुए इसकी मुकम्मल अमल दरामद की बात जो है वो की है। तो एक तरह से तो बड़ी अच्छी बात है भाई। सीज फायर फलस्तीन यही चाहता है, मिडिल ईस्ट यही चाहता है, पूरा जो दुनिया है वो यही चाहते हैं कि सीज फायर इंप्लीमेंटेड रहे और इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो, दोबारा से कोई जारियत शुरू ना हो जाए। तो एक तरफ से तो ये अच्छी बात नजर आती है, लेकिन क्या ये वाकईतन ही अच्छी बात है या इस अच्छे अच्छे बयानात के नीचे कुछ और छुपा हुआ है?
تو یہ دیکھنا ضروری ہے نا کہ امریکنز کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں سعودی اسرائیلی نارملائزیشن, یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ باتیں کیا کر رہے ہیں اور نیچے وہ کیا پلان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. سعودی اسرائیلی نارملائزیشن یعنی ان کا پھر اصل پلان تو یہ ہوا, مطلب جی سیز فائر بڑھائیں گے, ریکنسٹرکشن کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے ایسی سپیس کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ نارملائزیشن کر سکے. سعودی عرب بھی تو بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کہ کب اسرائیل کے ساتھ وہ نارملائزیشن کرے, لیکن جو 15 مہینے یہ ساری جینوسائیڈ ہوئی ہے اس کے بعد سعودی عرب اور کسی بھی مڈل ایسٹ کے ملک کے پاس یہ سپیس نہیں رہی کہ وہ نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ کرے. جن کی آلریڈی ہے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ وہاں پر جا سکے, دورہ کر سکیں یا اسرائیلیوں کو بلا سکیں. تو بیسیکلی یہ کیا کر رہے ہیں, ریکنسٹرکشن کے نام پر باقی اچھی اچھی باتیں کر کے سعودی عربیہ کے لیے سپیس کریٹ کر رہے ہیں فار نارملائزیشن. لیکن سوال یہ ہے کہ وداؤٹ پیلسٹینین سٹیٹ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی خود سعودی عربیہ کی شرط ہے اور وہ خود اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے, کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے. خاص کر یہ جو جنگ ہوئی ہے نا, اور ابھی اس کے ریپرکشنز, اس کا فال آؤٹ ابھی آنا ہے, جو کہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے, مزید آنا ہے. تو پہلے تو اس کا حساب کتاب ہوگا نا جو اتنے معصوم لوگوں کی جانیں یہاں پر گئی ہیں. تو سعودی عربیہ کی خود شرط ہے کہ اگر فلسطینی ریاست نہیں ہوگی تو یہ نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. جیسے ابراہم اکارڈ تو ہو گیا, لیکن کیا ابراہم اکارڈ چل سکا؟ نہیں. اس کا نتیجہ نکلا 7 اکتوبر. تو اگر دھکے سے یہاں کوئی نارملائزیشن ہو بھی جائے تو خود ایم بی ایس کہہ چکے ہیں کہ پھر ہم خود خطرے کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو فلسطینی ریاست کے بغیر کیسے نارملائزیشن ہوگی؟ تو کیا امریکہ واقعتاً سوچ چکا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست بنانے جا رہا ہے؟ تو ایسا تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹرمپ کی زبانی یا ایون یہ سٹیو وٹکوف, اس نے بھی فلسطینی ریاست کی کوئی بات نہیں کی. یعنی یہ سعودی نارملائزیشن کی بات کر رہا ہے لیکن فلسطینی ریاست کی تو اس نے کوئی بات نہیں کی. ٹرمپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا فلسطینی ریاست کے حوالے سے, تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یعنی کچھ لوگ اس کو کسی اور انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ اچھا جی وہاں پر گئے اور نیتن یاہو کو بھی کہہ دیا کہ سیز فائر آگے بڑھانا ہے, ٹھیک ہے, فلانا فلانا. لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے. اس کو دیکھنے کا دوسرا اینگل ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ جو سیز فائر کا آگے بڑھانا ہے, جس کا پہلے ٹرمپ نے کریڈٹ لیا سیز فائر کروانے کا اور اب آگے بڑھانے کا کریڈٹ اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لے رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے وہ اسرائیلی ڈیفیٹ کے اوپر ہوا ہے. سیز فائر اگر نہ کرواتا امریکہ تو اس کا تو بیڑا غرق ہو رہا تھا. 15 مہینوں میں امریکہ نے کیا اچیو کیا ہے؟ یہ جنگ ایک برڈن ان کے لیے بن چکی تھی, اسرائیل اور امریکہ کو ڈیفیٹ ہو چکی تھی. اس جنگ کو مزید ڈریگ آن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے جتنے مسائل ہیں اندرونی بیرونی, اور جس طرح سے ڈریگن یلغار کر چکا ہے, $500 بلین کے مقابلے میں 5,000 یا 6 ملین ڈالرز کی انہوں نے وہ جو اے آئی ٹولز لانچ کر کے ان کی پوری ٹیک مارکیٹ کو کولیپس کر دیا, ہلا کے رکھ دیا ہے. اس سے بڑی کوئی یلغار امریکہ کے اوپر ہو سکتی ہے اس پوری صدی کے اندر, اس سے اوپر کوئی یلغار نہیں ہوئی, اور اس سے بڑی کوئی ہیوملیشن امریکہ کی ہوئی نہیں کہ وہ $500 بلین اور ادھر 5.6 ملین ڈالرز, چند لاکھ ڈالرز کا انہوں نے جناب وہ چھوڑ گیا, چیٹ جی پی ٹی کو پیچھے چھوڑ گیا, اور اس کے بعد پھر علی بابا نے ایک اور لانچ کر دیا. تو اندرونی چیلنجز اور ڈریگن کی یہ جو اتنی بڑی یلغار ہوئی ہے, اور ابھی پتہ نہیں چائنا اور کیا لے کر بیٹھا ہوا ہے جو وہ لانچ کر رہا ہے, اور ایک جھٹکے میں انہوں نے $1 ٹریلین اڑا دیے. اب یہ مائکروسافٹ, یہ اوپن اے آئی, یہ ساری کمپنیز, انویڈیا, یہ اس وقت شدید پریشر میں, ان کے جو شیئرز ہیں وہ تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں. تو امریکہ کو وہاں فوکس کرنا ہے, اپنے ریسورسز, اپنی انرجیز وہاں پر لگانی ہے. اسی لیے فی الحال امریکہ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ سیز فائر کو توڑ کر یہاں پر جنگ شروع کروا سکے. یہ اصل بات ہے. تو وہ اس کو کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جناب ہم سیز فائر بڑھا رہے ہیں. اور بھائی سیز فائر بڑھا رہے ہیں تو حساب کتاب بھی کرو جس نے یہ سارا ظلم کیا ہے. پھر 1800 وہ جو اتنے زیادہ جو 2000 پاؤنڈ بامز ہیں وہ اسرائیل کو بھیجے جا رہے ہیں, اسے حساب کتاب نہیں پوچھا جا رہا. جو یہ سارا ظلم کیا ہے اس کو مزید بم دیے جا رہے ہیں. اور اگر امن کی بات کرنی ہے تو فلسطینی ریاست کے بغیر امن کہاں پر ہو گیا؟ اور ویسٹ بینک کے اندر جو اسرائیل اگریشن کر رہا ہے اس کے اوپر تو ایک لفظ نہیں بولا. اور جو لیبنان کے اندر اسرائیل نے سیز فائر ختم ہو چکا ہے اس کے باوجود وہ وہاں پر موجود ہے, اس پر تو امریکہ نے ایک لفظ نہیں بولا. جو سیریا میں اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے اس پر تو ایک لفظ نہیں بولا. ٹھیک ہے, تو اصل بات یہ جو جس چیز کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں نا وہ ان کا کریڈٹ نہیں ہے, وہ ریزسٹنس کا کریڈٹ ہے. وہ ریزسٹنس ریجن کو اور ان گلوبل پاورز کو اس پوزیشن کے اوپر لے آئی ہے کہ فی الحال وہ جنگ چھیڑ ہی نہیں سکتے. وہ اس پوزیشن کے اندر آ چکے ہیں 15 مہینوں کی جاریت کے بعد, جس میں سے انہوں نے کچھ بھی گین نہیں کیا, اور اسرائیل بھی ڈکلائن کی طرف گیا ہے اور امریکہ بھی ڈکلائن کی طرف. تو یہ ایک بنیادی بات یہاں پر ہو گئی.
اب اس کے ساتھ اگلی چیز کو جوڑیے، ادھر سٹیو وٹکاف یہ بات کر رہا ہے، ادھر ٹرمپ کیا بات کر رہا ہے؟ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ جارڈن اور مصر کے حوالے سے آئی ہے۔ جارڈن اور مصر نے ریجیکٹ کیا ہے کہ فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ ان کو قبول نہیں ہے، عرب لیڈرز نے بھی انڈائریکٹلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اچھا، تو آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے بعد ٹرمپ کی کیا سٹیٹمنٹ آ رہی ہے۔ یہ جب مصر، جارڈن، پورا مڈل ایسٹ، یورپ اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے، اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے ٹرمپ کی نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو اس کا پلان ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے ڈسپلیس کر کے مصر اور جارڈن میں بھیجا جائے، جو کہ ایکچولی اسرائیل کا پلان تھا۔ یہ جینوسائیڈ کی ہی اس لیے گئی تھی، یہ ایکچولی اسرائیل کا پلان تھا اور کئی سالوں سے، کئی ڈیکیڈ سے اس کا پلان ہے۔ ایون آپ یاد کریں کہ جو فارمر ایرانی فارن منسٹر تھے جو کہ شہید ہو گئے تھے طیارہ حادثے میں، تو جب یہ 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے 8-10 دنوں بعد یہ بیان دیا تھا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اگر کوئی فلسطینی ریاست بنے بھی تو وہ ایجپٹ یا جارڈن کی ٹیریٹری کے اوپر بنے، ان کو وہاں پر جو ہے وہ دھکیلا جائے اور برائے نام کو وہاں پر فلسطینی ریاست بنا دی جائے۔ یہ ایرانی فارن منسٹر کا بیان ہے آج سے 15-14 مہینے پہلے کا۔ تو اس لیے یہ جو ٹرمپ کا پلان ہے وہ اصل میں اسرائیل کا پلان ہے۔ تو ابھی ٹرمپ کی نئی سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ آن ایجپٹ اینڈ جارڈن ٹیکنگ ان غازا's population۔ ذرا انداز چیک کریے، تکبرانہ انداز، دھمکی امیز لہجہ۔ They will do it. We do a lot for them and they are going to do it. They are gonna do it. Okay. Trump insist on Jordan, Egypt taking in Gaza۔ یہ وہ کہتے ہیں ان کی مجال کیا ہے، ان کی جرت کیا ہے، ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ They do it. They will do it۔ اور ہم ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ ہم ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی ہے جو جارڈن کو $1 بلین اور ایجپٹ کو آلموسٹ $1.5 بلین کی ایڈ ہر سال آتی ہے۔ اس وقت ٹرمپ نے پوری دنیا کی ایڈ روکی ہوئی ہے لیکن ایجپٹ کی ایڈ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ وہ ریفرنس دے رہا ہے ٹرمپ کہ ہم اس کو ایڈ دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو ایجپٹ اور جارڈن کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اس پلان سے جو کہ انتہائی قابل مذمت پلان ہے، امپریکٹیکل ہے، اور یہ ظلم اور انجسٹس کی انتہا ہے کہ فلسطینی ابھی اپنے جو باڈیز ہیں ملبے سے وہ نہیں نکال سکے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مصر کے اندر ڈسپلیس ہو جائیں۔ اس سے بڑا ظلم اور انجسٹس کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ تو ٹرمپ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اسی پلان کے اوپر، اور آج اس نے ایک نئی دھمکی جو ہے وہ مصر اور جارڈن کو جاری کر دی ہے۔ تو ایک طرف سٹیو وٹکاف کہہ رہے ہیں سیز فائر بڑھائیں گے، سعودی نارملائزیشن کریں گے، ریکنسٹرکشن کریں گے، اور ٹرمپ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ان کی ظاہری باتیں کیا ہیں، اور یہ وہی سٹیو وٹکاف ہے جس نے نتنیاہو کے لیے کانگریس میں کھڑے ہو کر تالیاں بجائی تھی اور جس نے نتنیاہو کو سننا ایک روحانی تجربہ بتایا تھا، ایک روحانی شخصیت بتایا تھا نتنیاہو کو، ٹھیک ہے۔ تو اور جو نتنیاہو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جو کل ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی، اس میں یہ جو ٹرمپ کا پلان ہے یہ ان ڈیٹیل ڈسکس ہوا ہے، اور سموترچ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے سموترچ کا بیان آ چکا ہے کہ میں ورکنگ کر رہا ہوں ٹرمپ کے پلان پر عمل درآمد کروانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت تو ہم نے ذرا دیکھنا ہے، ان کی ظاہری باتوں کے اوپر نہیں جانا۔ تو ریزسٹنس اس بات کو دیکھ رہی ہے، وہ ریزسٹنس جو وہ اپنا بڑی حکمت کے ساتھ ایک طرف وہ ملیٹریلی اپنے آپ کو دوبارہ ریسٹور کہیں پر اور اپنی پوری تیاری کر رہی ہے۔ غزہ کا مکمل انچارج، وہ پولیسنگ ہو رہی ہے، مطلب مکمل اس وقت چارج کے اندر ہے۔ جو زخمی فائٹرز ہیں، لیڈرز ہیں، وہ مصر جا رہے ہیں، باقی ملکوں میں جا رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، علاج کروا کے واپس آ رہے ہیں۔ تو حماس فار بیٹل بھی مکمل تیاری کر رہی ہے اور ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر بھی اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو اور ریجن کو اس پوزیشن میں ڈال کے رکھے کہ دوبارہ یہ جارحیت جو ہے وہ کسی طور پر شروع نہ ہو سکے۔ اب ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا کی نئی رپورٹ کے مطابق نو الٹرنیٹو حماس از غزہ اینڈ غزہ از حماس، اسرائیلی میڈیا کہ حماس مکمل طور پر انچارج آ چکی ہے غزہ کے اندر۔ اسرائیلی میڈیا اینڈ اینالسٹ ایکسپریس دیئر فیئرز and worries regarding Hamas dismissal of the occupation demands throughout the prisoner swap demonstrations۔ اس وقت اسرائیل کا شدید پریشر ہے کہ حماس جس طرح سے تقریب کر رہی ہے، جس طرح سے اسرائیلی اسلحہ کو پکڑے ہوئے، اور پوری حماس کی آرمی اور فلیکس اور سٹیج اور میڈیا ایسا نہ کرے حماس، لیکن حماس ویسا کر رہی ہے۔ حماس documented its prisoner exchange in a manner that suit it۔ حماس ویسے ہی کر رہی ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے، مطلب جو پریزنر ایکسچینج جس انداز میں ہو رہا ہے حماس کے مطابق ہو رہا ہے، تو شرائط اسی کی مانی جاتی ہیں جو فاتح ہو۔ Dismissing the occupation's demands that it withdraws its forces and elements while also disregarding by Israeli demand to withhold the deployment of police officers throughout the Gaza Strip۔ اسرائیل کی ایک یہ ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ حماس پولیس کو، یعنی حماس کے پولیس بھی ہے نا، حماس پوری
ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے. تو اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی کہ پولیسنگ کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ غزہ میں نہ کی جائے, لیکن حماس نے وہ بھی شروع کر دی ہے. تو اس انداز کے اندر حماس پورے غزہ میں اپنی ڈپلائمنٹ, اپنا چارج جو آلریڈی ان کے پاس تھا اس کو مزید ریسٹور بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف ناظرین جو فلسطینی قیدی رہا ہوئے ہیں, اسرائیل سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا, غصے سے پاگل ہوا بیٹھا ہے. اور ابھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر جو سیلیبریشنز ہو رہی تھی وہاں پر اسرائیل نے حملہ کر دیا, فائر کھول دیا. 61 فلسطینین وہاں پر زخمی ہو گئے ہیں. جو قیدی 20 سال بعد, 15 سال بعد, 30 سال بعد واپس پہنچے ہیں, ان کا استقبال کیا جا رہا تھا, اس استقبال کے پر اسرائیل نے جا کر حملہ کر دیا. 61 فلسطینیز زخمی ہو گئے ہیں, گولیاں چلائی گئی ان کے پر. 61 انجریز بائی اسرائیلی فائر نیئر رام اللہ ڈیورنگ دا ریسیپشن سیریمنی آف لبریٹڈ پرزنرز. اب یہ دیکھنا لفظ کون سا ہے, لبریٹڈ پرزنرز. یہ بزور بازو آزاد کروائے گئے ہیں. فریڈ مطلب ایک ہوتا ہے جیل سے رہا ہونا, لبریٹ کروایا گیا ہے. جیسے اب علاقوں کو لبریٹ کرواتے ہیں تو یہ بزور بازو یہ فلسطینی قیدی رہا ہوئے ہیں. تو وہاں پر جناب سیریمنی, جو بھی لوگ وہاں پر جمع تھے اس کے اوپر اسرائیل اتنا ڈرا ہوا ہے کہ ان کو فلسطینیوں کا یہ اکٹھا ہونا, یہ جشن منانا, یہ سیلیبریٹ کرنا, ان کا ویلکم کرنا, یہ بھی اسرائیل کو اس وقت قبول نہیں ہے. اور زکریا زبیدی جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں, اور زکریا زبیدی کو اسیسینیٹ کرنے کی دھمکی اسرائیل نے لگا دی ہے. اسرائیلی سیکورٹی سروسز تھریٹن زکریا الزبیدی ود اسیسینیشن. اس کے علاوہ ٹائمز آف اسرائیل, زکریا زبیدی among terrorists to get heroes welcome as Israel frees 110 prisoners. یہ غصہ ہے, مطلب فلسطینیوں کو وہ ٹیررسٹ لکھ رہا ہے. یہ برداشت نہیں ہو رہا اس وقت اسرائیل سے, اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی طریقے سے ان کو روک لے, اس قیدیوں کی رہائی کو کس طریقے سے روک لے, لیکن وہ روک نہیں پا رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, کیونکہ 15 مہینوں میں وہ جنگ ہار چکا ہے, وہ جنگ ہارا ہے تو اس کو یہ شرائط ماننا پڑ رہی ہیں. زکریا زبیدی بوڑھے ہو چکے ہیں, ابھی جو تازہ ان کی تصاویر آئی ہیں, ساری جوانی جیل کے اندر کٹ گئی, 22 سال جیل کے اندر گزارے ہیں. تو ابھی جو تازہ تصاویر ہیں تو بوڑھے ہو چکے ہیں زکریا زبیدی اس وقت. اس کے علاوہ ناظرین جو فلسطینی قیدی ہیں وہ غزہ کے اندر بھی جا رہے ہیں, اور غزہ کے اندر بھی فلسطینی قیدی رہا ہو کر جا رہے ہیں, بھرپور استقبال ان کا وہاں پر ہو رہا ہے. پاپولر فرنٹ کے جو لیڈر ہیں ان کی ذرا دیکھیے, فریڈ پرزنر اینڈ لیڈر ان پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن محمد الغلی از گریٹڈ بائی پیپل آف غزہ اینڈ دا رائفلز آف دا ریزسٹنس. وی لیفٹ ود آور ہیڈز ہیلڈ ہائی, دا آکوپیشن ٹارچرڈ اس انٹل دا لاسٹ آور. وہ کہہ رہے ہیں آخری منٹ, آخری گھنٹے تک بھی رہا ہونے سے پہلے ہمیں ٹارچر کیا گیا, لیکن وہ ہمیں جھکا نہیں سکے. تو غزہ میں بھی جشن ہے اور فلسطینی قیدی وہاں پر جا رہے ہیں. اچھا, اب ناظرین محمد الدیف, ان کے بارے میں تفصیلی ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں. محمد الدیف جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں, ان کی شہادت اناؤنس کر دی گئی ہے حماس کی جانب سے. شہید ابھی نہیں ہوئے, یعنی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی حملہ کر کے, ایسا نہیں. وہ شہید ابھی مکمل ڈیٹ تو ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں آئی, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے 2 یا 3 مہینوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں وہ شہید ہو گئے تھے, لیکن اناؤنس اب کیا گیا ہے. پیلسٹینین فیکشنز مون نیشنل لیڈر دیف مرٹائرڈ کامریڈ, ساتھی بھی ان کے شہید ہوئے ہیں. تو ہر طرف سے بیانات آ رہے ہیں. اچھا, جو محمد الدیف ایک عہد ہے, ٹھیک ہے نا, ایک عہد انہوں نے گزارا. ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جو کمانڈرز ہیں وہ فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے شہید ہوئے. ان کا جو اصل نام تھا وہ ابو خالد تھا, ابو خالد, اور محمد الدیف ان کو کہتے تھے. ان کا جو نک نیم ہے وہ دا گیسٹ بھی تھا. دا گیسٹ ان کا ایک نک نیم تھا, اور وہ اس لیے پڑا کہ وہ یہ تھے تو غزہ سے لیکن ویسٹ بینک جایا کرتے تھے, اور ویسٹ بینک میں مختلف گھروں کے اندر مختلف فیملیز ان کو شیلٹر دیا کرتی تھی. تو اس مناسبت سے کہ جی گیسٹ آیا ہے, مہمان آیا ہے, تو وہ گیسٹ کرتے, ان کا نک نیم ہی دا گیسٹ پڑ گیا, کوڈ ورڈ آپ کہہ لیں. تو دا گیسٹ ان کا نک نیم بھی تھا. اچھا, 1965 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ایک غریب فیملی کے اندر, اور والد کے ساتھ کھیتوں کے اندر ہاتھ بھی بٹاتے تھے. پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا. انہوں نے جو ہے وہ کبھی مالی مشکلات کی وجہ سے لیکن پڑھائی روکنا بھی پڑتی تھی, ٹھیک ہے نا, اور پولٹری فارم بھی انہوں نے بنایا. بہت عرصہ ڈرائیور بھی یہ رہے, اور یہ پہلے قسام بریگیڈ کے یعنی فرسٹ مین جس نے سائنس کے اندر ڈگری حاصل کی تھی. غزہ کی یونیورسٹی کے اندر سائنس کے اندر انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی. ہائیلی یہ ایجوکیٹڈ تھے, اور پھر آگے جو بھی دیکھیں نا وہ ٹنلز اور وہ سارا, اس میں ان کی سٹڈی اور وہ ساری چیزیں بہت زیادہ کام آئیں. یہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کے اندر بھی سب سے بڑے ایکٹیوسٹ تھے, اور یہ مشہور تھے اپنے دوستوں میں ایکسٹریم انٹیلیجنس کے لیے اور کامنس کے لیے. مطلب انتہائی دھیمے مزاج کا, سمجھدار اور کامنس والا بندہ جو ہے وہ اس طرح سے یہ مشہور تھے. اچھا, 87 کے اندر حماس بنتی ہے, اور حماس کے بننے کے فوری بعد ود ان منتھس انہوں نے حماس کو جوائن کر لیا تھا, ود ان منتھس, ٹھیک ہے. یعنی یہ پہلے جو لوگ حماس کے اندر شامل ہوئے تھے, محمد الدیف اس میں شامل تھے, اور
اس میں آپ دیکھیے کہ کیا عمر ان کی ہوگی، 20 پلس، 65 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 87-88 میں انہوں نے جا کر جوائن کیا ہے. تو یہ 22-23 سال کے تھے جب انہوں نے جوائن کیا. 89 کے اندر یہ گرفتار ہو گئے اور 16 ماہ تک یہ اسرائیلی قید کے اندر رہے ہیں. اور یہ جو ٹائم ان کا گزرا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ان کے لیے ثابت ہوا آگے چل کر، کیونکہ اس جیل کے اندر ان کی ملاقات 2 حماس کے ٹاپ لیڈرز کے ساتھ ہوئی، جن میں سے ایک صلاح تھے. اچھا، صلاح کے ساتھ مل کر انہوں نے پلان بنایا کہ ہمیں ایک ملٹری سیل بنانا چاہیے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اسرائیلی جو فوجی ہیں ان کو کیپچر کرے گا اور اس کے بدلے میں پھر ہم فلسطینی قیدی رہا کروایا کریں گے. اور پھر یہ ملٹری سیل قائم ہوا اور اس نے پھر بہت سارے جو آپریشنز ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ جب اس نے سر انجام دیے. پھر ناظرین، جو ویسٹ بینک کے اندر قسام بریگیڈ کی ساری سرگرمیاں تھیں اور قسام بریگیڈ کو وہاں پر لانا اور منظم کرنا، وہ بھی ان کی سرپرستی کے اندر ہوا. اور اسی درمیان یہ کافی عرصہ ویسٹ بینک کے اندر ان کا قیام بھی رہا کئی سالوں تک، اور پھر اسی درمیان ان کا جو نام ہے وہ دا گیسٹ بھی پڑا. اچھا، 2002 کے اندر صلاح جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور 2002 کے اندر پھر یہ کمانڈر ان چیف بنے ہیں، قسام بریگیڈ کے یہ کمانڈر ان چیف، آرمی چیف یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 2002 سے. تو آج ہم جنوری 2025 کے اندر ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آلموسٹ 23 ایئرز بنتے ہیں، 23 سال کا عرصہ. کتنے بڑے بڑے ایونٹس پچھلے 23 سالوں کے اندر ہوئے ہیں. تو قسام بریگیڈ کو منظم کرنا اور اتنی بڑی آرمی بنا دینا جس نے سپر پاور اسرائیل کو شکست دے دی، اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ یہ بندہ تھا، سارا برین اس بندے کا تھا. اور انہوں نے پہلی ٹریننگ اکیڈمی وہاں پر قائم کی، باقاعدہ ٹریننگ کے ذریعے. جیسے آرمی ہوتی ہے نا، تو آرمی کو ٹریننگ درکار ہوتی ہے، تو پراپر ٹریننگ وہاں پر ہوتی تھی. پھر جو میزائل ہیں، جو راکٹس ہیں جو حماس کے پاس نہیں تھے، اس کا سرنگوں کے اندر بنانا، غزہ کے اندر ان کی ساری مینوفیکچرنگ کرنا، وہ بھی ان کی سرپرستی اور ان کا برین تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ میزائل اور راکٹس نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے اس پوری جنگ کے اندر. مطلب دیکھیں، میزائل اور راکٹ سے اب غزہ میں بیٹھ کر باہر اٹیک کر سکتے ہیں. اور پھر 5000 راکٹس داغے گئے اکتوبر 7 کو. تو مطلب بہت بڑا کردار راکٹس اور میزائل کا، وہ بھی ان کی سرپرستی میں. پھر وہ ویپن جس نے اس جنگ کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا، یعنی ٹنلز کا ویپن، وہ بھی ان کی سرپرستی کے اندر بنا ہے. ٹنلز اگر نہ ہوتی تو شاید یہ جنگ اس طرح سے نہ لڑی جاتی. تو ٹنلز نے پاسا پلٹ دیا پوری طرح سے جنگ کا، وہ بھی ان کی سرپرستی، ان کا برین تھا. اور ایک ٹیونس کے انجینئر تھے محمد الزواری، انہوں نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو یہ سارا ان کی سرپرستی کے اندر ہوا. جو ڈرونز ہیں، یو ای ویز، وہ بھی ان کے سرپرستی کے اندر بنے. جو اینٹی ٹینک اس جنگ کے اندر بڑا اہم ثابت ہوا ہے، الیاسین، جس نے سینکڑوں اسرائیلی ٹینکوں کا قبرستان یہاں پر بنایا ہے، وہ بھی ان کی سرپرستی کے اندر بنا. انہی کا برین تھا پیچھے. پھر ان کے اوپر بہت زیادہ اسیسینیشن اٹیمپٹس کی گئی، 2001، 2002، 2006، 2014، 2021، اتنے سالوں میں اتنی بار ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹس کی گئی. اور 2002 کی اسیسینیشن اٹیمپٹ میں یہ بڑی مشکلوں کے ساتھ سروائیو کیا. 2014 کے اندر ان کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا اور ان کا ایک بیٹا اور ان کی جو وائف ہیں وہ اس کے اندر شہید ہو گئی تھی. تو آپ دیکھیے کہ یحییٰ سنوار، اسماعیل ہانیہ، الدیف، یہ تمام جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے خاندان جو ہے وہ قربان کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک عہد تمام ہوا ہے پچھلے 3 مہینوں میں. آپ سمجھ لیں کہ حماس ان کی قیادت کے بغیر لڑی ہے 2-3 مہینے. ایگزیکٹ ڈیٹ تو ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن وہ پتہ چل جائے گا. لیکن آج سے 3 مہینے پہلے اسرائیل نے اپنی طرف سے کنفرم کیا تھا کہ محمد الدیف کو انہوں نے نشانہ بنا دیا ہے. تو بہت بڑی خدمات اور بہت بڑی قربانیاں اور آپریشن الیکسا فلڈ، اس کے بعد یہ ساری جنگ اور اس کا پھر آپ نتیجہ دیکھیے اور جس طرح سے اسرائیل کو شکست فاش ہوا ہے، اس کے پیچھے یہ سارا برین تھا. تو اس جنگ کا اختتام فی الحال جو پاز ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اسماعیل ہانیہ نہیں ہے، یحییٰ سنوار نہیں ہے، الدیف نہیں ہے، اور کچھ دیگر ان کے ساتھی بھی شہید ہو چکے ہیں. تو ایک نئی حماس ہے، نئی لیڈرشپ ہے. اگر ہم حزب اللہ میں بھی دیکھیں تو حسن نصر اللہ 90 سے اور حزب اللہ کو جنہوں نے کھڑا کیا اور باقی کئی ٹاپ کمانڈرز وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. تو دونوں جگہوں پر نئی لیڈرشپ آ چکی ہے اور ان کی سرپرستی میں بھی ریزسٹنس آگے بڑھ رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں الدیف تو شہید ہو چکے تھے، تو حماس تو لڑ رہی تھی. اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یحییٰ سنوار کے جو بھائی ہیں وہ اس وقت نگرانی کر رہے ہیں. تو جیسے کہا نا ابو عبیدہ نے کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں لگا کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈران پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک بیٹھے ہوئے ہیں. تو ریزسٹنس جاری رہے گی. اور آلموسٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ 100 سمجھ لیں کہ کوئی 8-10 سال بنتے ہیں جب سے یہ ریزسٹنس جاری ہے. آپ اس کو کلکولیٹ 48 سے نہ کریں، آپ اس کو کلکولیٹ کریں 1917 سے. دسمبر 1917 میں جب یہ ویسٹ کی فورسز یروشلم کے اندر داخل ہوئی ہیں، تب سے فلسطین کی آکوپیشن کا آغاز ہوا ہے. تو 1917 اور 2025 یہ 100 اور تقریباً 8 سال بنتے ہیں. تو 108 سال سے جو ریزسٹنس ہے وہ جاری ہے. اتنی لمبی ریزسٹنس شاید دنیا کے کسی خطے میں ہو رہی ہو. تو یہ سب سے بڑی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.